बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है और दिन है जुमेरात का। भारत ने पाकिस्तान पर एक और हमला कर दिया है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बजे का टाइम है और इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। और एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है, एक अहम इजलास भी तलब किया गया है। भारत ने आज जो हमला किया है वो किया है उन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए। और इस पर पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ कहाँ कहाँ पर उन्होंने ये अटैक किया है। उन्होंने जो ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे, ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया है, उसमें लाहौर, कराची, घोटकी, उमरकोट, डहरकी, शेखुपुरा, चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इन इलाकों में, और बहावलपुर का भी आ रहा था कि मंडी जजमान का जो एरिया है वहाँ पे, तो इन एरियाज़ में भारत ने कुछ और भी हैं, टोटल 9 शहरों में उन्होंने जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया है। उसके बाद जो उन्होंने ये ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया है उस पे DGISPR ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने ये बताया है, DGISPR ने क्या क्या बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक तो कहा है कि जो भारत में जो उन्होंने नाम बताया शहरों के, उसमें उन्होंने बताया लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, कराची में ड्रोन भेजे गए। और लाहौर में होने वाला जो ड्रोन हमला है उसमें 4 फ़ौज के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 12 ड्रोन पाकिस्तान ने, उस वक्त तक इब्तदाई ये थी कि 12 गिराए गए हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मियानो सिंध में होने वाला जो ड्रोन हमला है उसमें 1 सिविलियन शहीद और 1 जो है वो ज़ख्मी हुआ है। और इसी तरह से जो इसके बाद तफसीलात आई हैं ISPR की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल और हार्ड किल से अब तक 25 इसराइली साख्त के हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया गया है। भारत के 6-7 मई के बुज़दिलाना हमले में 5 जदीद त्यारों, ड्रोन्स, मुतअद्दिद पोस्टों के तबाह और फौजी हलाकतें होने के बाद भारत बोखलाट में ये इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बोखलाट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगी। अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि देखें हेरोप पे भी आता हूँ कि इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि ये किस तरह का ड्रोन है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान को 2 हमलों का जो है वो सामना है। एक तो ज़ाहिर है बैरूनी तौर पे जो है वो एक हमला हो रहा है और भारत की जानिब से अभी बयान आया है कि ये जो ऑपरेशन संदूर है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है। और भारत ने पहले मिसाइल के ज़रिए पाकिस्तान को अटैक किया, आज ड्रोन्स के ज़रिए किया है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ बहुत नेगेटिव हो रही है, उसको हम सब पाकिस्तानियों को समझना होगा। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान अगले 15-20 दिन 25 दिन में जो पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ, जो सिविलियंस की जानें गईं, जो बेगुनाह शहीद हुए, इर्तज़ा अब्बास, जो ज़हीर अब्बास तूरी साहब का जो बेटा, 7 साल मासूम बच्चा, इसके अलावा मासूम बच्चे जिनकी जानें गई हैं, जो मसाजिद को अटैक किया गया है, जो कुरान मजीद शहीद किए गए हैं, अगर पाकिस्तान इसका बदला नहीं लेता तो ज़ाहिर है हम सब तनकीद करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान ने आई थिंक 12 दिन या इससे भी ज़्यादा दिन के बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था। होता ये है, और ये एक सब आप समझ सकते हैं कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। वो चाहता है कि वो जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान अटैक करे, और वो क्योंकि हर हवाले से तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि पाकिस्तान अटैक करे, और वो तो मुकम्मल तौर पे तैयार है। ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान जो कल रात को था कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया को, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट बहुत से इलाकों में करवाया गया, उसकी वजह है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि कल रात को वो अटैक कर सकते हैं। उन्होंने रात को नहीं किया, उन्होंने आज सुबह कर दिया है। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो थी, इसलिए ब्लैकआउट बहुत से एरियाज़ में करवाया गया था, बहुत से एरियाज़ खाली करवाए गए थे। तो होता ये है और होगा ये कि पाकिस्तान जवाब तो देगा, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जवाब ना दे, क्योंकि कल DGISPR ने अहमद शरीफ साहब ने 2 टोक कहा है कि हम एक एक बहने वाले खून के कतरे का जवाब लेंगे, हिसाब लेंगे, बदला लेंगे। ये नहीं हो सकता कि बदला ना लें। ज़ाहिर है कल राना सनौला के बयान की वजह से और हुकूमत के बयानात की वजह से और शहबाज शरीफ की जो एक भोंडी किस्म की गई तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी वजह से कन्फ्यूजन फैल गई। लेकिन जब रात को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद क्लैरिटी हो गई कि पाकिस्तान बदला लेगा। लेकिन पाकिस्तान कब बदला लेगा, कैसे लेगा, कहाँ पे लेगा, ये फैसला इतना जल्दी नहीं हो सकता, और ना ही हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पे दबाव बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, एक इसका पॉलिटिकल साइड है
کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی باڈی لینگویج کیا ہے, ہمارے پولیٹیشنز کا لب و لہجہ کیا ہے, کیا نواز شریف یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف کیوں نہیں مودی کے خلاف ٹویٹ کر رہے, نواز شریف کیوں بھارت کے خلاف ٹویٹ نہیں کر رہے, نواز شریف بے گناہوں کے قتل کے اوپر جو لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, جو بچے ہمارے شہید ہوئے, جو خواتین ہماری شہید ہوئی ہیں, جو مساجد شہید ہوئی ہیں, جو قرآن مجید شہید ہوئے ہیں, کیوں نہیں ابھی تک میاں نواز شریف نے اس کو کنڈیم کیا, کیوں نہیں نواز شریف نے اس پہ ٹویٹ کیا, کیوں نہیں نواز شریف نے بیان دیا؟ یہ سارے سوال امپورٹنٹ ہیں. لیکن میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا, میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی اس پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دباؤ بڑھائیں کہ ہماری فوج ابھی کے ابھی رپلائی کرے, ابھی کا ابھی جواب دے. نہیں, جواب تو دینا ہوگا, جواب تو دینا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری فوج جواب دے گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن کب دینا ہے, کہاں دینا ہے, کتنا دینا ہے, کیسا دینا ہے, یہ فیصلہ بہرحال پاکستان کی فوج کو کرنا ہے, ایئر فورس کو کرنا ہے, نیوی کو کرنا ہے, ان پاکستان کے اداروں کو کرنا ہے. نہ کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر دیں کہ یہ ہو گیا ہے تو یہ نہیں کیا, یہ کیا ہو گیا. بھائی اس وقت جب بھارت ہر حوالے سے تیار ہے اور چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس کو اٹیک کرے اور وہ واپس پاکستان کو ٹف ٹائم دے, تو یہ فیصلہ فوج دیکھ کے کرے گی کہ کب اور کیسے اور کہاں اور کس حد تک جانا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں اس بنیادی نقطے کو سمجھنا ہوگا. بدلہ لینا ہوگا, بدلہ لیا جائے گا, بدلہ لینے کا اعلان ہو چکا ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر فیصل صاحب کا میں سنا تھا, انہوں نے ایک انٹرویو دیا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. بالکل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, لیکن یہ کاؤنٹ ڈاؤن کتنے دن کا ہے؟ یہ 25 دن کا ہے, یہ 20 دن کا ہے, یہ 18 دن کا ہے, یہ 18 گھنٹے کا ہے, یہ 24 گھنٹے کا ہے, یہ 36 گھنٹے کا ہے, یہ ایک ہفتے کا ہے, یہ 10 دن کا ہے, یہ 3 دن کا ہے, یہ 72 گھنٹوں کا ہے, 84 گھنٹوں کا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کچھ. پاکستان کی فوج, پاکستان کی ایئر فورس اس وقت ان کو اٹیک کرے گی جب پاکستان کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں کہاں پہ ایسی لوپولز ہیں جو انہوں نے چھوڑے ہیں جس کا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور پاکستان نے, ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سویلینز کی جانیں گئی ہیں, وہ بہت تکلیف دہ ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن پاکستان نے ایک حوالے سے اپنی برتری ثابت کر دیا جو رافیل گرایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رافیل گرانے کے اوپر امریکی میڈیا بھی بات کر رہا ہے اور مغربی میڈیا سارا بات کر رہا ہے. جو اب آپ دیکھ لیں کہ خود جو وہ کمپنی ہے جس نے رافیل بنائے ہیں وہ کتنی اپ سیٹ ہے, ان کے شیئرز کتنے گر گئے ہیں. پوری دنیا کے اندر کورام ایک برپا ہوا ہے. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں, جو اس پہ اس سارے معاملے کو دیکھنے والے ہیں, جو اس پہ ریسرچ کرنے والے ہیں, جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, جو اس پہ بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان نے کیسے رافیل کو گرا دیا, ان کی تو سارے کا سارا وہ ان کا جو ایک غرور تکبر تھا بھارت کا وہ بھی خاک میں ملا, اور جو ساکھ تھی رافیل کی اور اس کمپنی کی وہ بنانے والی کی ان کو بھی جھٹکا لگا. اور بلکہ اس لیے بڑے انٹرسٹنگ وہ چل رہے ہیں میمز کہ ایک ہی صورت میں اب رافیل کی عزت بچ سکتی ہے کہ فرانس جو ہے وہ پاکستان کو فری دے دے, تاکہ اب جب پاکستان رافیل کو دوبارہ گرائے تو وہ کہا جائے کہ جی رافیل نے رافیل کو گرایا. تو یہی ایک وجہ, یہ لائٹر نوٹ پہ بات چل رہی تھی. لہٰذا جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہاں جو ادھر سے ڈرونز آ رہے ہیں ان کو گرایا جائے, ہمارے سویلینز نشانہ نہ بنے, ہمارے فوجی جوان نشانہ نہ بنے, لیکن بھارت کو کب جواب دینے یہ فیصلہ بہرحال ہمیں اس پہ انتظار کرنا چاہیے. ہمیں اس پہ بہت زیادہ دباؤ نہیں بڑھانا چاہیے, یہ درست عمل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پی ایس ایل کے جو میچز ہیں راولپنڈی سے وہ منتقل کر دیے گئے ہیں, وہ کراچی منتقل کر دیے گئے ہیں کیونکہ آج ایک ڈرون جو ہے وہ ادھر آ کے گرا ہے جو راولپنڈی اسٹیڈیم ہے اس کے پاس. اچھا, اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو ہیروپ جو یہ ڈرون ہے یہ اسرائیلی کمپنی کا تیار کردہ ہے, اور یہ 6 گھنٹے تک 6 سے 9 گھنٹے تک جو ہے یہ فضا میں رہ سکتا ہے, اور یہ جب فضا میں ہوگا اس دوران ہدف کو تلاش کر سکتا ہے, ہدف کی جو اس کو ہدف دیا گیا ہے اس کی نگرانی کر سکتا ہے. اور یہ جو ہے یہ جو ڈرون ہے اس کو خودکش ڈرون بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ڈھونڈتا ہے, ڈھونڈ کے جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر گر جاتا ہے اور اس جگہ کو ڈیمیج کر دیتا ہے, اس جگہ کو تباہ کر دیتا ہے. اور بھارت نے یہ 2009 میں خریدے تھے اسرائیل سے, پھر مزید انہوں نے 2019 میں خریدے, اور یہ وہ ڈرون ہے جس کا پہلے آذربائیجان نے بھی اس کا استعمال کیا تھا, اور انہوں نے اپنے دشمن کا جو فضائی دفاعی نظام ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو انہوں نے تباہ کیا تھا. اور یہ بڑا جدید ایک ڈرون ہے, اور اس کی جو کچھ اور بھی میں دیکھ رہا تھا چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے حوالے سے جو کچھ لوگوں نے چیزیں شیئر کی ہوئی تھیں کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے, اور یہ ساری صورتحال ہے. تو اس لیے ظاہر ہے بھارت یہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ بھارت نے جو پاکستان میں اٹیک کیا وہ کسی بھی بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ وہ مولانا مسعود اظہر کو، وہ حافظ سعید صاحب کو، وہ کوئی اور ایسی شخصیت کو ٹارگٹ کریں جس کو وہ انٹرنیشنلی بتا سکیں اور اپنے ملک میں سیلیبریٹ کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ فلاں بڑی شخصیت کو نشانہ بنا دیا ہے۔ لیکن انہوں نے نشانہ کس کو بنایا؟ سویلینز کو، خواتین کو، بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، اور انہوں نے جو ہے وہ مساجد کو شہید کیا، انہوں نے قرآن مجید شہید کیا۔ تو یہ ان کی ایک ظاہر ہے ان کے لیے ایک سبکی ہے۔ اچھا، اب حکومت کا جو رسپانس ہے نا، کیونکہ جو کل شہباز شریف نے جس طرح کا بھونڈا خطاب کیا جو اسمبلی میں کیا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے پھر رات کو آ کے ان کو ایک خطاب کرنا پڑا، لیکن اسمبلی والے خطاب کی بات کر رہا ہوں، اور پھر رانا سنولا وغیرہ نے جس کے بیانات دیے اس کی وجہ سے حکومت کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اور اس میں ابھی علامہ راز ناصر عباس صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں پر مسلسل ڈرون حملے پاکستان کی خود مختاری اور غیرت قومی پر بدترین حملہ ہیں۔ یہ حملے دشمن کے گھٹیا عزائم اور بزدلانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، جس کا جواب دینے کے لیے آج پوری قوم یک زبان ہو چکی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس نازک ترین موقع پر ملک پر مسلط فارم 47 کی پیداوار نااہل اور عوام دشمن رجیم مجرمانہ خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے۔ جس وقت دشمن پاکستان کی فضاؤں میں ڈرون بھیج کر ہمارے امن اور عزت کو للکار رہا تھا، اس وقت یہ جعلی حکمران ٹولہ اقتدار کی کرسی بچانے اور انتقامی سیاست میں مصروف ہے۔ عوام کے ترجمان بننے کے دعوے دار وزارتی عہدے سنبھالے گنگے بہرے بنے بیٹھے ہیں، جن کی زبانوں پر تالے اور دلوں میں خوف ہے۔ ظاہر ہے جب عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنی ہوتی تھی تو ان کے وزیر آتے تھے، ان کی زبانیں منہ سے باہر ہوتی تھی، لمبی لمبی زبانیں، اور یہ ہانک رہے ہوتے تھے، یہ جو ہے وہ چیخ رہے ہوتے تھے، ان کے منہ سے تھوک گر رہا ہوتا تھا، اور یہ عمران خان پہ چڑھائی کر رہے ہوتے تھے، اور لیکن بھارت کے خلاف ان کی وہ گرج برس نظر نہیں آتی نون لیگ کے منسٹرز کی۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ بالکل علامہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ صرف دفاع وطن میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے بلکہ پاکستان کے وقار اور قومی غیرت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہی ہے۔ آج قوم کا ہر فرد، ہر نوجوان، ہر بزرگ اور ہر شہید کا وارث یہ سوال کر رہا ہے کہ عمران خان جیسے بہادر اور قومی غیرت کے علمبردار قائد کو جیل میں ڈال کر قوم کو یہ مفلوج اور بزدل حکومت کس کے اشارے پر دی گئی؟ کس نے ان جو چور ڈاکو لٹیرے ان کو مسلط کیا؟ جس عمران خان نے ہمیشہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر پاکستان کا مقدمہ لڑا، آج اس کی آواز کو دبا کر قوم کی غیرت اور دفاع کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دشمن کے حملوں کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے اور اس بے حس اور نااہل مسلط حکومت کو فارغ کر کے عمران خان جیسے حقیقی عوامی لیڈر کو رہا کیا جائے جو پاکستان کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پر لڑنے کا حوصلہ اور جرأت رکھتا ہے۔ یہ قوم بزدل حکمرانی کی محتاج نہیں، یہ دھرتی غیرت مندوں کی ہے، اور دشمن سن لے، پاکستان کے بیٹے جاگ رہے ہیں اور حساب برابر کرنے کا وقت قریب ہے۔ یہ ہے، اور پھر اسی طرح سے اسلام آباد کے حوالے سے تھا کہ یہاں پہ کوئی ڈرون گرا ہے، تو اسلام آباد میں کوئی میزائل گرا ہے، تو ایسی کوئی جو ہے وہ خبر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور میں آپ کو بتا دوں جو کہا گیا ہے کہ ہمیں اس ساری صورتحال میں، سارے ماحول میں ہمیں کن چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک کشیدگی شروع ہو گئی ہے دوبارہ، اور ان مقامات کا بھی بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اس میں یہ ایڈوائزری یہ ہے کہ گھروں کے اندر رہیں، غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، اور سڑکوں پر ہجوم سے بچیں، کسی بھی بڑے اجتماع کا حصہ نہ بنیں، اور پینک نہ کریں، خوف زدہ نہ ہوں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ غیر تصدیق شدہ جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، انفارمیشن ہے، وہ آگے نہ پھیلائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے جید لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ پرانے واقعات کی ویڈیوز کو، کوئی یوکرین کی ویڈیوز کو، کوئی کہیں کی ویڈیوز کو، کوئی غزہ کی ویڈیوز کو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور بھارت کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہے، اور خاص طور پہ ایل او سی کے جو لوگ ہیں ان کو تو خصوصی طور پہ جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ وہ محتاط رہیں، اور بارڈر کے ایریے سے اب لوگوں کو ظاہر ہے موو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، ابھی میں دیکھ لوں کہ اگر کوئی اور لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے تو اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ویسے اب تک کی یہی معلومات ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور میں صرف ایک بار دیکھ لوں، نہیں ابھی کوئی اور لیٹسٹ انفارمیشن نہیں آئی، اور اجلاس ایک اہم بلایا گیا ہے جس میں کچھ بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ اب چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ کاؤنٹ ڈاؤن تو سٹارٹ ہے، لیکن ابھی بھارت کی جانب سے مسلسل بربریت، دراندازی اور پاکستان پہ حملے یہ جاری ہیں، لیکن پاکستان جو ہے
وہ اب کب رسپونڈ کرتا ہے یہ فیصلہ پاکستان کی افواج نے کرنا ہے اور وہ رسپونڈ کریں گے. لیکن حکومت کا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, جو ایک عوام کے سامنے ان کا جو باڈی لینگویج بھارت کے خلاف ہونی چاہیے, وہ باڈی لینگویج ہمیں نظر نہیں آتی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.